अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहतशाम जान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान कहानी की अगले लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। पिछले लेक्चर्स को एक दफ़ा ज़रूर सुन लें ताकि एक कनेक्टिविटी में आपको पाकिस्तान कहानी समझ आ सके। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि प्रोपोगेशन का मैकेनिज़्म इंडिया में लगभग 400 साल चलता रहा। सूफ़ी सेंट्स और उससे पहले ट्रेडर्स और उससे पहले कॉन्करर्स सबके बारे में हमने बात की। लेकिन 15वीं सेंचुरी से इंडिया में मुख्तलिफ रिफॉर्म मूवमेंट्स इनिशिएट होना शुरू हो गई, जिनमें बड़े नाम जैसे भक्ति मूवमेंट और फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक मूवमेंट्स भी जैसे अल्फ़ी मूवमेंट। तो इन हालात में फिर 16वीं सेंचुरी में मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की सेपरेट आइडेंटिटी वो जनाब मुतासिर होना शुरू हो गई। और 16वीं सेंचुरी से फिर हमें नज़र आता है कि इंडिया में प्रोपोगेशन के से ज़्यादा रेफॉर्मेशन पे फोकस मिलना शुरू हो गया। और जिस शख्स ने ये रेफॉर्मेशन का प्रोसेस इंडिया में इनिशिएट किया उनको हम कहते हैं मुजद्दिद अल-अफ़सानी। मुजद्दिद अल-अफ़सानी अकबर के दौर में पैदा हो रहे हैं और उसी दौर में जो है वो जवान हो रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी अरसा जो है वो बाकी अपनी मानदा लाइफ जो है वो जहांगीर एम्परर उसके दौर में 1564 1564 में पैदा हो रहे हैं, 1624 1624 में वफ़ात हो रही। मुजद्दिद अल-अफ़सानी को हमने ये पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में या सिलेबस में क्यों रखा हुआ है? वो तो एक रिलीजियस स्कॉलर नहीं है। हम तो फ्रीडम मूवमेंट जो सारी जिना की पॉलिटिक्स और सब कुछ मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स देखते आए, हम तो खुद डिनाई करते आ रहे हैं कि जनाब मज़हब की बुनियाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है ना। तो हमें कोई भी नॉन मुस्लिम या कोई भी एंटी पाकिस्तान एलिमेंट ये सवाल करके फंसा सकता है कि भाई एक तरफ तो तुम जिना को सपोर्ट करते हो और जिना कंडेम करता है मज़हब का इस्तेमाल सियासत में, और दूसरी तरफ जब आप इस फ्रीडम मूवमेंट से पीछे चले जाते हो तो वहाँ से आप सारे जो अपने बुज़ुर्ग और बाबे निकालते हो वो सारे उलमा हैं, मशाइख हैं, सूफ़ी हैं, मुजद्दिद हो गया, शाह वलीउल्लाह हो गए, दारुल उलूम देवबंद के लोगों को भी अपनी फ्रीडम मूवमेंट में ले आते हो, नदवतुल उलमा को भी जो है वो फ्रीडम मूवमेंट में अपनी ले आते हो। तो ये क्या तुमने खिचड़ी बनाई हुई? तो लोग जवाब नहीं दे पाते, परेशान हो जाते कि हाँ यार ये क्या बात हुई। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मज़हब का इस्तेमाल सियासत में नहीं होना चाहिए, ये बात फैक्ट है। ना मुजद्दिद, ना शाह वलीउल्लाह, ना दारुल उलूम देवबंद, ना नदवतुल उलमा, किसी भी रिलीजियस स्कॉलर, उलमा, मशाइख आप कह लें, किसी ने भी मज़हब का इस्तेमाल नहीं किया। हम बीइंग मुस्लिम और एक इस्लामी निज़ाम के राइज करने के ख्वाहिशमंद इस बात पर अच्छी तरह क्लियर हैं कि मज़हब के इस्तेमाल से सियासत नहीं करनी चाहिए। मज़हब की असूलों की बुनियाद पर सियासी निज़ाम बनाना चाहिए। इन दोनों बातों में फ़र्क है। सो जितनी भी बड़ी तहरीकें हैं हिंदुस्तान की, मुसलमान उलमा मशाइख की तरफ से, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी, और फिर पार्टीशन के बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम के असूलों के मुताबिक हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। हाँ, अब कहीं पे कोई हेर फेर है, कोई इशू है, तो जब हम 47 के बाद जाएंगे तो हम उनको क्रिटिकली देखेंगे भी। सो ये बात तो क्लियर कर लें। दूसरी बात, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स या फ्रीडम मूवमेंट को जो रिजेक्ट करते हैं वो ये कहते हैं जी कि अच्छा ठीक है, तुमने उलमा मशाइख भी बीच में डालने थे, तो कई उलमा और कई सूफ़ी और कई मशाइख ऐसे हैं जनाब कि जिनकी कंट्रीब्यूशन मुजद्दिद और शाह वलीउल्लाह से भी ज़्यादा, उनको क्यों नहीं लेके आते अपने सिलेबस में? हाँ, बात तो ठीक है। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम अपनी फ्रीडम मूवमेंट की किताबों में तो उनको अलहदा से पूरा एक चैप्टर उन पे हम नहीं देखते, है ना जी, मज़े की बात। सो ये क्या, और बहुत से
جن کو ہم جو ہے وہ جگہ نہیں دیتے اپنی فریڈم موومنٹ میں، اسپیس نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ تو ان کو بھی دینی چاہیے. ڈنڈی مار جاتے ہو فرقے پر، فرقہ واریت ہے. نہیں جی فرقہ واریت تو نہیں ہے، تو پھر کیا؟ تو جناب بات یہ ہے کہ وہ تمام ریفارمرز، ریلیجیس اسکالرز، عام آدمی کے لیے علماء، مشائخ، صوفی، جنہوں نے مسلم تشخص کو بچانے کے لیے اور مسلم کے لیے ایک اسلامی نظام ہندوستان میں رائج کرنے کے لیے کوشش کی ہے، ہم اس کو اپنی فریڈم موومنٹ میں جگہ بناتے ہیں. ہماری مسلم لیگ نے بھی جو ایک علیحدہ ملک کی کوشش کی ہے، تو وہ ایک علیحدہ سیاسی نظام جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا، جس میں ہمارے معاشی حقوق بھی، سماجی حقوق بھی، ہر طرح کے حقوق پروٹیکٹ ہو جائیں گے. سو سمپل ہے جی، ایک سیکوینشل یونٹی ہے. پاسٹ پیپرز میں ایک دفعہ سوال بھی آیا ہوا سی ایس ایس کا، ٹریس دا سیکوینشل یونٹی. مجدد، شاہ ولی اللہ، سر سید، اقبال، جناح، ابھی ہر کوئی الگ الگ ڈومین میں ہے. ان میں کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی لبرل ہے، کوئی ماڈریٹ ہے، کوئی آرتھوڈاکس ہے، لیکن ان سب میں ایک سیکوینشل یونٹی ہے جو ان کو ہماری فریڈم موومنٹ کا حصہ بناتی ہے. اور یہی ایسنس ہے ہماری آئیڈیالوجی آف پاکستان، اسی سے ڈرائیو کرنی ہے. جب ہم نے وہ لیکچر لینا ہے، وہ میں نے لیکچر آخر میں یہ سارے فیزز کو کر کے آخر میں کروانے، تاکہ پوری کہانی جب کلیئر ہو جائے تب آپ کو پتہ لگے کہ ٹو نیشن تھیوری اصل میں ہے کیا، آئیڈیالوجی آف پاکستان اصل میں ہے کیا. تو یہ ایک سیکوینشل یونٹی ہے. جس عالم، علماء نے، مشائخ نے، صوفی نے، سیاستدان نے، ایجوکیشنلسٹ نے، جس نے بھی مسلم آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہندوستان میں کام کیا، اسلام کے اصولوں پر مبنی ایک سیاسی نظام رائج کرنے کے لیے کام کیا، وہ ہمارا ہیرو ہے، وہ ہماری فریڈم موومنٹ کا تارا ہے. سمپل از دیٹ. جنہوں نے اسلامی تشخص، مسلم تشخص کے پہ کام نہیں کیا، لیکن مذہب، دین کی خدمت کی، مذہب کی خدمت کی ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن وہ ہماری فریڈم موومنٹ، کیونکہ ان کی کوئی سیاسی جد و جہد نہیں تھی، تو وہ ہماری پھر فریڈم موومنٹ کا حصہ نہیں بنتے. سو یہ چیز پکچر تو کلیئر کر لیں بالکل، تاکہ آپ کو مجدد شاہ ولی اللہ کو ہم نے اسلامیات کا ٹاپک نہیں بنانا، ہم نے ان کی سیاسی خدمات اور سیاسی سوچ پہ بات کرنی. اور ہاں، اگر ہم ان کے کسی اسلامک کانسیپٹ کو ایلیبوریٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی مسلم آئیڈینٹی کی پروٹیکشن کا آئیڈیا موجود ہوتا ہے. جیسا کہ ہم مجدد پہ آ جائیں تو مجدد سیدھی طرح، مجدد کے 3 آبجیکٹیو تھے. مجدد کو یہ پتا تھا جناب کہ مغلز رولر ہیں، اور جب تک مغل پولیٹیکل سسٹم درست نہیں ہوگا ہندوستان میں مسلمز کی پروٹیکشن نہیں ہو سکتی. سو 80+ لیٹر لکھے ہوئے ہیں، اوپن لیٹر مجدد نے اکبر کو بھی، جہانگیر کو بھی. بڑے خطرناک قسم کے لیٹر ہیں. جہانگیر تو ناراض بھی ہو گیا تھا، بلا کے قید کر دیا تھا اس نے. پھر سال بعد جو ہے وہ صلح ہوئی تو پھر ان کو رہائی ملی. سو ایک تو مغل پولیٹیکل سسٹم ٹھیک ہو. دوسرا مجدد سمجھتے ہیں کہ صوفیزم میں ریفارمز ہوں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب عام آدمی جب اس کو سمجھتا ہے، یا جو کہ زیادہ ہی کو فریڈم موومنٹ اور اینٹی پاکستان ہو کہتا، دیکھا صوفیہ نے بیڑا گرک کیا سی، صوفیوں کا نقصان پہنچایا. نہیں، ریفارمز صوفیزم، اس پہ بھی ہم آئیں گے کہ کیسے جی صوفیز کیا کہتے تھے اور لوگوں نے کیا فالو کرنا شروع کر دیا. سوڈو صوفیزم شروع ہو گیا تھا. اس میں پہلے جو صوفی تھے ان کا قصور نہیں. صحیح جی. اور تیسری بات، پروٹیکشن آف مسلم آئیڈینٹی، مسلم تشخص کو پروٹیکٹ کرنا ہے، سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی. یہ ہر دور میں یاد رکھیے گا. بینگ اے مسلم، آئی ایم سوری، کیونکہ پاکستان میں نان مسلمز بھی ہیں اور جو ہے وہ سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس بھی نان مسلم ہوتے ہیں، لیکن بینگ اے مسلم اور بینگ اے سٹیزن آف اسٹیٹ آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور اوور آل اسلام کے فالوور کے طور پہ یہ میرا ماننا ہے کہ اسلام ایک مکمل سیاسی نظام اس کے اندر موجود ہے. اسلام سیاسی نظام کے بغیر پاورفل نہیں ہے. پریکٹس ہو سکتا ہے، پاورفل نہیں. اس کی جو اپنے فالوورز کی ایک آئیڈینٹی ہے، کی شناخت ہے، وہ ایک مکمل سیاسی نظام میں ہی جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس کو رائج کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ آگے ہمیں پھر اقبال میں آئیڈیالوجی میں سیکشن میں نظر آئے گی. سو جناب، مسلم آئیڈینٹی کی پروٹیکشن بڑی ضروری ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے والے کہتے ہیں کہ جناب اس طرح جب آپ کہتے ہیں کہ علیحدہ مسلم آئیڈینٹی
تو یہ تو آپ جو ایک پلورلزم کی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ بالکل بیڑا گرک کر دیتے ہیں اس کا. سب کو میوچول کو ایگزسٹنس ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اسلام پلورلزم پہ بلیو کرتا ہے, میوچول کو ایگزسٹنس پہ بلیو کرتا ہے. ہمارے موقف کو سمجھیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی اور جغرافیائی حدود میں کوئی سیاسی نظام ہے کہ وہ بیڑا غرق ہے اس کا, وہ گندا ہے, وہ خراب ہے, وہ کرپٹ ہے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاسی نظام جو کہ انسانوں کی پیداوار ہیں, ان کی انکیپیسٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کر ٹھوس ہو جاتی ہے. اسلام ایک ایسا نیچرل پولیٹیکل سسٹم ہے جو گاڈ کی طرف سے آیا, اور یہ ہر ٹائم اینڈ سپیس میں ہر طرح کے پرابلمز کے سلوشن اس میں موجود ہیں. ہاں, اگر اب کوئی کسی دور میں ایسے مسلمان آ گئے کہ جو بڑے کنزرویٹو تھے اور جناب وہ نئی چینج کو ایکسیپٹ کرتے تھے, انہوں نے سائنٹیفک ڈسکوریز کو جو ہے وہ کنڈیم کیا, انہوں نے جناب امپیریسزم کو کنڈیم کیا, تو اس سے آپ اسلام کے سیاسی نظام اور اسلام کو برا نہ کہیں. مجدد مسلم آئیڈینٹی کی پروٹیکشن کا پہلا بیج بوتا ہے انڈیا میں. مسلمز تم ہو کون؟ تمہاری پہچان ایک ایسے سیاسی نظام میں کہ جس میں رہتے ہوئے تم پورے کے پورے اپنے لیے بھی اور تمام سب کے لیے جو ہے وہ ایک آئیڈیل وے آف لائف ڈٹرمن کر سکتے ہو. ناؤ وے آف لائف ناٹ نیسیسریلی کہ ہم مسلمان ہیں تو نان مسلم بھی ہمارے وے آف لائف کو فالو کریں, وہ اپنے وے آف لائف کو فالو کریں, لیکن اس ایسنس وے آف لائف کے پیچھے جسٹس, سوشل ایکوالٹی, بیلنسڈ اکانومی, یہ وہ وے آف لائف. سب کے لیے جسٹس, سب کے لیے ایکوالٹی, سب کے لیے جناب معیشت میں سب کے لیے روزگار کے مواقع, اپرچونٹیز. سو ہمارے اسلام کو ریجڈیٹی میں مت دیکھو بھائی, اس سے بڑا تو لبرل ریلیجن ہی کوئی نہیں ہے. جتنا لبرلزم اسلام نے عربوں کو حق دیا, عرب تو کنزرویٹو تھے, بہت زیادہ کنزرویٹو تھے, اور اسی چیز کو اٹھا کے جب ہم باقی معاشروں پہ اپلائی کرتے ہیں تو اتنا لبرل ٹینڈنسی تو کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں, اتنی ماڈریٹ ٹینڈنسی کسی اور ریلیجن میں ہے ہی نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں تو اینٹی اسلام ایلیمنٹس, اینٹی مسلم ایلیمنٹس اوفینڈ ہو جاتی ہیں. بھائی ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام از دا موسٹ لبرل ماڈریٹ ریلیجن, نیچرل ریلیجن, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ باقی فارغ ہیں. ہم یہ کلیم کرتے ہیں, اور ہمارا یہ کلیم ہمارا انسانوں کا, مسلم انسان ہے نا, ہمارا کلیم نہیں ہے. ہمارا یہ کلیم گاڈ کی طرف سے کلیم آیا, ہم تو اس کلیم کی کو پریچ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. یہ ہمارا کلیم ہے ہی نہیں, یہ تو گاڈ کی طرف سے. ہم اس کے نظام کو رائج کرنے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمز کہ ہم اپنی سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی کو بھی پروٹیکٹ کریں اور اسلام کے سیاسی نظام کو پھیلائیں. اس کو پھیلانے سے مطلب کوئی امپیریلزم یا کوئی ایکسپینشنسٹ پالیسی نہیں ہے. اس کو پھیلانے سے مطلب یہ ہے کہ جناب ایک ایسا وے آف لائف لوگوں تک پہنچ جائے گا جو کسی اور سیاسی نظام سے پاسبل نہیں ہے. ہمارے سیاسی نظام سے وہ وے آف لائف جس میں جسٹس بھی ہوگا, ایکوالٹی بھی ہوگی, بیلنسڈ اکانومی بھی ہوگی, سب تک پہنچ جائے گا. اب آپ اس سے کوئی اینٹی مسلم یا اینٹی پاکستان ایلیمنٹ اختلاف کرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ کرے, لیکن ہمارا ایک یہ نقطہ نظر ہے, اور ہمارا نقطہ نظر ہے کہ یہ یونیورسلزم پہ مبنی ہے. اور یہ یونیورسلزم یاد رہے, جب کوئی انسانی سوچ کو آپ یونیورسلزم میں ٹرانسینڈ کریں کہ یہ ہمارا آئیڈیا عالمگیری ہے, سب اس کو فالو کریں, تو اس پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ ہاں نہیں, یہ تو نہیں, کہ عالمگیری کچھ نہیں ہوتا. ہر علاقے کے لوگوں کے, خطے کے اپنے مسائل, ان کے اپنے حل, تو سر وہ اپنے طریقے سے انہوں نے ڈیل کر رہے ہیں. ہم جس مذہب کے فالوور ہیں, ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہر خطے کے لوگوں کے مسائل اپنے ہیں, ان کو انہوں نے اپنے طریقے سے حل کرنا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر بنا کے رکھیں, لیکن وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے خطے میں رہتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنا ہے, اس کے لیے سب سے بیسٹ میتھڈالوجی جس کے ذریعے وہ حل کر سکتے ہیں وہ اسلام کے اصول ہیں. تو اسلام کے اصولوں کو فالو کریں, زندگی آسان بنائیں, اپنی سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ رکھیں. جن کو سمجھ آ گئی بات کی ٹھیک, جن کو نہیں سمجھ آئی تو مکتوبات امام ربانی 2 والیومز میں آن لائن موجود ہیں,
شیخ احمد سرندی، مجدد ثانی، ان کے دو بڑے ناکام جو خطوط ان کے، اور کیا خوبصورت خطوط ہے، اردو میں ترجمے کے ساتھ، آن لائن بھی اویلیبل ہے، مکتوبات امام ربانی، نہیں تو مل بھی جاتے ہیں مارکیٹ میں، کمال کی چیز. تھوڑی سی اردو آپ کو مشکل لگے گی شروع میں، لیکن آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جائے گی. ایک اپنے خط میں مولانا فرید خان کو مجدد ثانی لکھتے ہیں، کیونکہ حالات اس طرح کے ہندوستان میں کہ الفی موومنٹ بھی چل رہی ہے، اکبر نے دین الہی شروع کر دیا، ایک نیا مذہب نکال دیا، آؤ سب ایک ہو جو، سکھ مسلمان ہندو آؤ سب اسی ایک دین الہی پہ ایک ہو جو. روشنائیہ موومنٹ بھی اپنے پیک پہ ہے، بھکتی موومنٹ کے بھی آثار نظر آ رہے ہیں. ان حالات میں جو درد دل رکھنے والے مسلمان ہیں وہ اپنی محفلوں میں بیٹھے اور جناب ادھر ادھر بیٹھے، علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اسلام ہندوستان میں خطرے میں پڑ گیا، اسلام خطرے میں پڑ گیا، اسلام خطرے میں پڑ گیا. ہم بھی یہ کہیں گے نا، اسلام کو خطرہ لاحق ہے. ہمیں بھی جب کوئی یہودی یا کوئی عیسائی یا کوئی سیکولر دہریہ، سیکولر تو نہ کہیں، دہریہ ایتھیسٹ، تو وہ کوئی گستاخی کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا صحابہ کی شان میں یا قرآن کی شان میں یا اوور اسلام پہ، تو ہم بھی درد دل رکھنے والے ہم جلوس بھی نکالتے ہیں، مظاہرہ بھی کرتے ہیں، غم و غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایسی ناپاک سازشوں سے اسلام کو خطرہ کہتے ہیں نا. اب سن لیں کہ مجدد کیا کہتا. مولانا فرید خان کو ایک خط لکھا، اس میں لکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بڑا پیارا سٹائل ہے ان کے خطوط کا، سوال کرتے ہیں کہ وہ کفار جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ہندوستان میں، کیا وہ واجب القتل نہیں؟ سوال ہے نا. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، وہ مسلمان جن تک اصلاح کا پیغام جا رہا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں مان رہے اور ان کی زندگیوں میں غیر اسلامی پریکٹسز پھر بھی نظر آ رہی ہیں، کیا وہ بھی واجب القتل نہیں؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچی مچی قتل کر دو، یہ آپ اپنا ایکسپریشن ہے، آپ شو کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور آخری بات آپ سنیں، آئندہ کے بعد زندگی میں کبھی آپ نے، جو اسلام کے فالوور ہیں، زندگی میں کبھی یہ جملہ نہیں بولنا کہ اسلام خطرے میں. کیسے؟ تیسرا سوال مجدد مولانا فرید خان سے میں لکھتے ہیں، وہ مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام خطرے میں، کیا وہ واجب القتل نہیں؟ میں نے بھی پہلی دفعہ جب یہ سنا پڑا میں بھی اچھل پڑا، میں یہ کیا کہہ گئی. لیکن مسلم آئیڈینٹی کی پروٹیکشن شروع کہاں سے ہونی ہے؟ اس کی جڑ کو جا کے پکڑا ہے، عقیدہ. آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں بینگ اے مسلم کہ اسلام خطرے میں؟ ہاں آپ یہ سوچیں مسلمان خطرے میں، آپ یہ سوچیں امت مسلمہ خطرے میں، آپ یہ سوچیں کہ امت مسلمہ پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. آپ کے خلاف ہونے والی سازشیں اور آپ پہ ہونے والا ظلم، اسلام کیسے خطرے میں ہو گیا؟ مجدد جس عقیدے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے مسلمز آف انڈیا کے، کہ جب تک وہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا مسلم آئیڈینٹی پروٹیکٹ نہیں ہو سکی، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کو کسی سے خطرہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں ایک بھی مسلمان نہ رہے تو اس سے اسلام کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا میں ایک بھی مسلمان نہ رہے، قرآن پڑھنے والا کوئی نہ ہو، سارے مارے جائیں، تب بھی قرآن قیامت تک زندہ اور جاوید رہے گا. رب اس کو پڑھنے کا اپنا نظام خود بنا لے گا، کیونکہ گاڈ نے پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہے، قرآن کا بھی، کعبہ کا بھی. سو آپ کے کہنے، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے مجدد کے آئیڈیا کے مطابق، جب آپ یہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں، تو بیسیکلی یو آر کوشچننگ دی اتھارٹی آف گاڈ، کہ آپ نے تو خدا کی خدائیت کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا کہ اسلام خطرے میں، یعنی کہ خدا اپنے مذہب کو نہیں بچا سکتا. سو یہ عقیدے کی کمزوری ہے. مجدد یہ کہنا چاہتا ہے جب تک عقیدہ مسلم کا اسٹرانگ نہیں ہوگا، بیس اسٹرانگ نہیں ہوگی، وہ غیر اسلامی حرکتیں کرتا رہے گا، اس کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہیں گی. سو یہ بہت مزیدار بات ہے. جن کو سمجھ آ گئی ہے ویل اینڈ گڈ، جن کو سمجھ نہیں آئی تو وہ ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ اچھے سورس سے جو ہے وہ اس کو مجدد کو ضرور پڑھیں، لیکن آئی ایم ہوپ فل کے بعد سمجھ آ جائے گی.
جناب یہ تو آئیڈینٹی عقیدے سے شروع ہونی ہے، عقائد پکے کرو. اور یہی تو عقائد جو تھے نا وہ فتح اللہ گولن پچھلا لیکچر کھولنے کے، وہ ایبسٹریکٹ وال انڈیا میں ٹائملی نہیں بن سکی. مجھے تو وہیں پہ بات کرتا، وہیں پہ لگاتا ہے جناب عقیدے مضبوط کرو. سو یہ بات تو جناب کہ جو مسلمان یہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، یہ جناب نہیں. ایک چیز تو یہ ہوگی، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بیس ہے، بنیاد ہے، اگر سمجھ آ جائے تو. آئیڈینٹی مسلمز آف انڈیا، مسلمز اینی ویئر اکراس دا گلوب، اس کی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، شناخت ہے. اور وہ اس کی شناخت، پہلی جو بیس ہے اس کی شناخت کی، وہ اس کا عقیدہ ہے. انفارچونیٹلی مسلمز اکراس دا گلوب اس عقیدے کی جگہ عقیدت کو لے کے آگے ہوئے ہیں. وہ جس سے عقیدت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے عقیدے کو تھوڑا بہت چھیڑ چھاڑی کر کے اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. چاہے وہ برصغیر پاک و ہند کے سنی مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، چاہے وہ یہاں کے شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ ہوں، چاہے یہاں سے باہر کے جو ہیں وہ دوسرے فرقے ہوں. خیر کسی کی دل آزاری تو نہیں کرنا چاہتا، میں سمجھا رہا ہوں کہ عقیدے اور عقیدت میں فرق کیا ہے. عقیدہ پہلے پکا ہونا چاہیے. لو جی، خیر یہ مجدد کے آئیڈیاز. اب اگلی بات، اور اگلی بات پہ آج کل تو آپ لوگ ماشاءاللہ سب ارطغرل تو دیکھتے ہوں گے، اور ارطغرل میں ایک کریکٹر بھی ہے ابن عربی. ابن عربی کا ہم نے کیوں ذکر کیا؟ مجدد یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو مسلمز ہیں ان کی زندگیوں میں جو بگاڑ آئے ہیں اس میں ایک بڑا کنٹریبیوٹری فیکٹر ڈبا پیر، سوڈو صوفی جو ہیں انہوں نے جناب بیڑا گرک کیا ہوا. جو آپ کے پہلے کے صوفیز ہیں جنہوں نے کوشش کی، وہ نہیں جو آپ کے 15ویں اور 16ویں صدی میں صوفی جنریٹ ہو گئے، ڈبے پیر، جعلی پیر. یہ کیسے ہو گئے؟ تو مجدد آپ کو بتاتا ہے. مجدد کہتا ہے جناب کہ ارلی اسلام میں کوئی اسپرچول برانڈ تو ہے نہیں. پروفٹ کی لائف ہی اسپرچول گائیڈ ہے، پروفٹ کی لائف ہی پولیٹیکل گائیڈ ہے. پروفٹ کے بعد ہمیں پولیٹیکل گائیڈ اور اسپرچول گائیڈ میں دو ہاؤسز میں تقسیم ہوتے نظر آئے. کچھ کہیں پہ چلے گئے، کچھ کہیں پہ چلے گئے. کچھ ایسے تھے کہ جو اسکیپسٹ ہو گئے، فرار. اب یا ہم نے نہیں ان لڑائیوں کا حصہ بننا. یہ اسکیپسٹ ماڈل آہستہ 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 جو ہے وہ مسٹسزم میں ٹرانسینڈ کر گیا. اس مسٹسزم کو تھیورائز کیا ہے جس اسکالر نے، اس کا نام ہے ابن عربی. ابن عربی وہ پہلا آدمی ہے جس نے اسکالسٹسزم میں یہ بات آ کے کی کہ یار یہ جو مسٹکس ہیں ان کو تنگ نہ کرو. یہ انہوں نے اپنا ایک وے آف گاڈ بنا لیا ہوا جو کہ اے پولیٹیکل ہے. یہ ہاشمیوں کے ساتھ ہیں نہیں ہیں، یہ امیوں کے ساتھ ہیں نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے اپنا راستہ بنا لیا ہوا، پہلے سے بنایا اب تک چلو، ان کو نہ چھیڑو. یہ غیر سیاسی لوگ ہیں، اور یہ وزڈم کے اس مقام پر ہیں جس کے لیے اس نے ورڈ یوز کیا وحدت الوجود. اچھا آئیڈیا. مسٹسزم کو تھیورائز پہلی دفعہ، مسٹسزم تو موجود ہے پہلے سے لیکن تھیورائز پہلی دفعہ ابن عربی نے کیا. ابن عربی کے بعد مسٹسزم میں جو اگلا گرینڈ سٹرکچر ایریکٹ کیا ہے وہ مجدد الفسانی ہے. جی چھوٹا بابا نہیں آپ کی تاریخ کا. کہاں ابن عربی اور مجدد کا بھی ایک پھر نام، کیونکہ برصغیر پاک و ہند لارجلی دنیا کی پولیٹکس اور انٹریکشن سے ذرا کٹ کے رہا ہے. کم انفلوئنس ہے لیکن کم ہے. اس لیے یہاں کی اسکالرشپ کوئی اتنی گلوبل ریکگنیشن نہیں لے سکی، کم ہے. آپ داس کیپیٹا ایک طرف کھول لیں اوریجنل ٹیکسٹ، اور دوسری طرف حجت البالغہ شاہ ولی اللہ. ابھی ہم اس لیکچر میں آئیں گے. جو باتیں 19ویں صدی میں کارل مارکس نے کی ہیں جناب، وہ باتیں 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ کر گئے. لیکن ذرا پرشین کا کام تھا.
ٹرانسلیٹ نہیں ہوا, وہ گلوبل ریکگنیشن نہیں ملی. نہیں تو کارل مارکس کی تو باتوں میں کچھ نیا ہے ہی نہیں. ورکنگ کلاس کے کانٹیکسٹ میں جو ہے وہ نئی بات ہے, باقی تو سارا اسٹرکچر ہی جو ہے وہ شاہ ولی اللہ. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ اس نے چوری کیا, لیکن آپ کا اسکالرشپ بھی بڑی جینیس. خیر, تو مجدد آ کے بات کرتا ہے کہ وحدت الوجود, that God is present in every aspect of this universe. یہ ایک صوفی کو سمجھ آ سکتی ہے, یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتی. اور عام آدمی جب صوفیہ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھٹک بھی سکتا ہے, اگر اس کا گائیڈ جو ہے وہ ڈبا پیر ہے, یہ پرابلمیٹک ہے تو بھٹک سکتا ہے. عام آدمی کو مسٹیسزم اگر ایکسرسائز کرنی ہے تو وہ شریعہ کی ڈومین کے اندر ہی کرنی ہے, اس سے باہر نہیں کرنی. صوفیوں کو بھی نہیں کرنی, ایسا نہیں کہ وہ الاؤ کر رہا ہے, لیکن ہم عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ مسلم آئیڈینٹی تو آپ نے ہر بندے کی دیکھنی ہے نا جی, تشخص, مسلم تشخص. سو مجدد کیم اپ ود دی آئیڈیا, جس کو پھر صوفیزم میں دوسرا بڑا پاورفل آئیڈیا, وحدت الشہود, شہادت, کہ یہ یونیورس جو ہے نا جی, اس کے ذرے ذرے ہر چیز میں گاڈ ہے. تو یہ وہ وزڈم میں جو بندہ ہائی لیول پہ چلا گیا اس کے لیے ہے, اور جو اس لیول پر نہیں ہے اس کے لیے ہر چیز میں, ہر کائنات کے ہر ذرے میں گاڈ نہیں ہے. ہر جگہ خدائی صفات ہیں, ایٹریبیوٹس آف گاڈ کیری کرتی ہیں چیزیں, گاڈ خود نہیں ہے. ماشاءاللہ کتنا پیارا پھول ہے. اب یہ جو سینٹینس ہے یہ وحدت الشہود کے کانٹیکسٹ میں ہے, صحیح ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ خدائی صفت, بیوٹی, اس کو آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اس سے خوشبو آ رہی ہے. تو یہ خدائی صفات ہیں جی جو ہمیں اس پھول میں نظر آ رہی ہیں. ماشاءاللہ کتنا دیندار آدمی ہے, کتنا ایمانت دار آدمی ہے, یہ خدائی صفات ہیں. خدا خود نہیں آ گیا اس کے اندر. ہاں وزڈم میں جو اس لیول پر پہنچ گیا اس کو ہر ذرے ذرے ہر چیز میں خدا خدا نظر آئے گا. وہ کچھ ہیں, وہ سب کے لیے نہیں ہے. آج میجورٹی آف دا مسلم ورلڈ میں, میجورٹی آف دا مسلم ورلڈ میں وحدت الشہود جو ہے وہ ہمیں اس پہ کنسنسس نظر آتا ہے. وجود کو, وحدت الوجود کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا لٹریچرز میں, اسکالرسزم میں. سو مجدد کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو مسلمز آف انڈیا بھی وحدت الشہود کے پیٹرن پہ چلے. وجد کی کیفیت, وزڈم جس کو ایک جھٹکے میں مل گیا, وہ تو شہود سے وجود میں ٹرانسینڈ کر جائے گا. تو اس کو بیڑیاں تو نہیں ڈالی ہوئی ہیں, آپ نے روکا تو نہیں ہوا. لیکن جن کو وزڈم ایکوائر نہیں ہوئی, جو صرف نالج سیکر ہیں, وہ شہودیت کو ہی فالو کریں, تبھی آپ کے عقائد بہتر رہیں گے. اور تیسری بات, پولیٹیکل سسٹم کیسے بہتر کیا جائے. جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی, 80+ لیٹر لکھے ہیں اکبر کو, اور جناح کہہ رہا ہوں, جہانگیر کو. اور جیسے میں نے کہا سوال کرتے ہیں, تو جناب انہیں سوال کرتے ہیں جہانگیر سے خاص طور پہ. ایک پورا پولیٹیکل سٹرکچر ہے, وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں. سیاست, شریعت, طریقت, یہ آگے شاہ ولی اللہ نے بھی پھر اسی کو اڈاپٹ کیا. سیاست مطلب سینٹرل اتھارٹی, شریعت مطلب کانسٹیٹیوشن, طریقت مطلب وے آف لائف. یہ ایک ہونی چاہیے. سیاست تو ہے, سینٹرل اتھارٹی تو ہے, مغل رولر ہیں, پرابلمٹک ہیں, کرپٹ ہیں, ان اسلامک پریکٹسز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ان کو ٹھیک کیا جائے, لیکن ایک مسلم رول تو ہے. کانسٹیٹیوشن شریعت کے تقاضوں کے مطابق چلے. وے آف لائف سب کی ایک بنے گی. پھر کیسے, کس طرح بنے گی؟ تو جناب مغل پولیٹیکل سسٹم کے جو سٹرکچر ہے ایڈمنسٹریشن کا, اس کو ہٹ کرتی ہیں اپنے لیٹرز کے ذریعے, اور بتاتے ہیں کہ تم اپنے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو ٹھیک کر لو, سیاست, شریعت, طریقت آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائے گی. مثلاً ایک خط ہے ان کا جہانگیر کو, اس میں لکھتے ہیں کہ جناب جہانگیر مجھے یہ بتا کہ یہ تم جو مغل استعمال کرتے ہو ٹائٹل ضلع الہی, یہ کہاں سے تمہیں فرمان ملا ہوا ہے,
کہاں سے انویسٹیچر تم لوگوں نے لیا ہوا کہ تم مغل ذل الہی شیڈو آف گاڈ آن ارتھ، یہ کیسے استعمال کرتے ہو؟ رولر کیسے ہو گیا شیڈو آف گاڈ؟ یہ رولر تو سرونٹ ہے آف دا پیپل، نائب ہے رسول کا، رسول نائب ہے گاڈ کا، تو تم کیسے شیڈو آف دا جو ہے وہ گاڈ ہو گئے آن دس ارتھ؟ یہ جو ذل الہی کا ٹائٹل ہے اس کے کنٹینیوس استعمال سے تو تم لوگوں کا بیڑا گرک ہوا، دماغ خراب ہوا ہے۔ رولر تو ہے جس میں فیئر آف گاڈ ہو، شیڈو آف گاڈ نہ ہو۔ بڑے بڑے جید جو ہے مسلم رولر گزرے ہیں جناب، تو فیئر آف گاڈ کی ان کی داستانیں مشہور ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز، عمر فاروق، حضرت علی، فیئر کی، فیئر آف گاڈ، ہر وقت فیئر آف گاڈ، شیڈو آف گاڈ نہیں، ابینڈن کرو اس کو۔ مجدد کا زیادہ کام تھیوریٹیکل ہے، تھیوریٹیکل بیسس سیٹ کی ہیں مسلم آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ دوسری بات، پھر مغل ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر میں نوبلٹی، عمرا، درباری، کورٹیئرس، وزیر، تو ایک خط میں یہ بھی حوالہ ہے مغلوں کو، مغل بادشاہوں کو، کہ یار یہ کیا نان مسلم اور جو ہے شر پسند اور لبرل اسکالرز تم لوگوں نے اپنے جو ہے وہ دربار میں رکھے ہوئے، نکالو ان کو، اور مسلم ایڈوائزرز اور مسلم کورٹیئرز ہونے چاہیے۔ تمہاری نوبلٹی اللہ تللو میں پڑی ہوئی ہے، عیاشیاں کر رہی ہیں۔ بڑا مزیدار، یہ غور طلب بات ہے، غور سے سنیے گا۔ تو یہ کیا وجہ ہو گئی؟ مجھے لکھتا ہے کہ عمر فاروق تو اپنی پوری ایڈمنسٹریشن میں 3 دفعہ مدینے سے باہر نکلے، بس صرف 3 دفعہ جی، مدینہ سے، مدینہ چھوڑ کے صرف 3 دفعہ باہر نکلے اپنی پوری ایڈمنسٹریشن میں۔ تو کیا وجہ ہوگی؟ لاکھوں مربع میل۔ اور بعد میں شبلی جو تھے مولانا شبلی، انہوں نے تو یہ بھی لکھ دیا نا بہت بعد میں کہ جناب بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے، یعنی جسٹس، سوشل کانٹریکٹ بڑا بہترین تھا جی۔ تو خیر مجدد کی ہاں کہ بھائی کیا وجہ ہوگی، کیسے کر گیا رول ایک بندہ جو مدینے سے 3 دفعہ باہر نکلا بس اپنے دور حکومت میں؟ تو دیٹ از بیکاز آف دوز کمپینینز، وہ کمپینینز جو گورنرز کی فارم میں آپ دوسرے علاقوں میں انسٹال تھے، ان کی لائلٹی ناٹ ٹوورڈز عمر فاروق بٹ لائلٹی ٹوورڈز دا کاز آف گاڈ، یعنی جو فیئر آف گاڈ عمر فاروق میں ہے وہی اس کے آگے پھر سبارڈینیٹس میں۔ تو جناب تمہارے نوبلٹی وہ مسلم لگاؤ نا یار، اور جناب ان میں بھی فیئر آف گاڈ آئے گا۔ پھر اس کے بعد تیسرا، اچھا مغل خزانہ جو ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، ایک پبلک ٹریجری اور ایک رائل ٹریجری، شاہی خزانہ اور سرکاری خزانہ، عام لوگوں کے لیے، تنخواہوں کے لیے، باقی ڈیولپمنٹس کے لیے، سرکاری خزانہ، شاہی خزانہ۔ مجدد اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ جناب مجھے یہ تو بتاؤ کہ اسلام میں یہ کوئی رولر کا خزانہ ہے؟ تو اسلام میں تو رولر کا خزانہ نہیں ہے۔ اور جب رولر کے خزانے کی بات کر رہے ہیں ہم، یاد رکھیے گا جائیداد کی بات نہیں کر رہے، تو یہاں پہ کئی مکتبہ فکر سوچنے میں پڑ جاتے ہیں نا کہ جی یہ کیا بات ہو رہی ہے، بالکل ہے ٹھیک، وہ جن کے ہاں ہے وہ بھی جائیداد کا تصور ہے، خزانے کا تصور نہیں ہے۔ رولر کا خزانہ نہیں ہو سکتا جی، جائیداد کے معاملے پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، وہ مختلف مکتبہ فکر اپنے اپنے لحاظ سے، لیکن خزانہ کو نہیں ہے کہ جی یہ بس ادھر پری جاؤ۔ ہاں تو رولر کا تو خزانہ کو نہیں، بیت المال ہے جی۔ تو یہ تم مغلوں نے شاہی خزانے بھرے ہوئے ہیں، نکالو سب کچھ اور پبلک ٹریجری میں ڈالو، بیت المال سب کے فائدے کے لیے استعمال ہو۔ یہ جب تک رولر اپنا علیحدہ ٹریجری، اپنا علیحدہ خزانہ بھرتا رہتا ہے، اسلامی نظام راج نہیں ہوتا جی۔ چوتھی بات، جہانگیر کو خط لکھا ہے، اس میں اس کو یاد کرواتا ہے کہ کیسے ہمارے یہاں پہ آباء و اجداد نے کیسے کانکسٹ کی، کیسے اسلام پھیلایا، کیسے حسن سلوک سے لوگ متاثر ہو کے اسلام پھیلے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تو جہانگیر کو خط لگا، کبھی تو نے سوچا کہ جناب اب اس تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے جس طرح پہلے ہوتے تھے؟ تو انہیں جہانگیر کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب مسلم سولجرز کانکسٹ کر کے جن علاقوں میں پھر گھستے ہیں، وہاں پہ پھر وہ اپنے حسن سلوک کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر جاتے ہیں۔
کیونکہ کمانڈر کی طرف کلیئر کٹ انسٹرکشن جناب کے کوئی غلط کام نہیں کرنا. تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم نے کیا ایک مغل آرمی بنا دی ہے، اس میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے. وہ جذبہ جہاد جو مسلم سولجر کا ہوتا ہے وہ تو تم نے پہلے ہاتھ ہی جو ہے اس کو مار دیا. اس کا مسلم سولجر کا جہاد یہ نہیں ہے کہ اس نے جنگ میں جا کے تلواریں چلا دیں اور جناب دشمن کو شکست دے دی. اس کا جہاد تو اس کے بعد بھی ہے، جب وہ کانکسٹ لینڈ میں داخل ہوا، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرتا اور اپنے حسن سلوک سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. ہاں اب ہماری تاریخ میں کچھ جرنیلوں نے غلطیاں کی ہوں، کچھ سپاہیوں نے غلطیاں کی ہوں، تو اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا جذبہ جہاد جو ہے اور جہاد کا فلسفہ وہ پرابلمٹک ہے. یہ تو بڑا اسٹرانگ فلسفہ. تو جناب ایک سیپریٹ آرمی آف اسلام بناؤ، اور وہ سیپریٹ آرمی آف اسلام جو نیولی کانکرڈ ایریاز میں جائے اور اپنے حسن سلوک سے لوگوں کو متاثر کرے. تو یہ کرو یار، اسلامی نظام رائج کرو، تبھی مسلم آئیڈینٹی پروٹیکٹ ہونی، اور تم مغل اس کے ذمہ دار ہو. جہانگیر نے بلا کے تو قید کر دیتا، سال کے قید رہے، پھر اس کے بعد صلح ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تو اب ان کی ایفرٹس جو کہ یہ کوششیں کرتے رہے ساری تھیوریٹیکل. ٹھیک ہے، تحریریں سخت ہیں، یاد رکھیے گا. ریفارمر کی تحریریں سخت ہوتی ہیں لیکن ریفارمر کا ایکشن جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. ریولوشنری کی تحریر بڑی نرم ہوتی ہے لیکن اس ریولوشنری کی تحریر پر جب عمل ہوتا ہے تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے. اگلے لیکچر میں ہم ایسے ہی ریولوشنری کو دیکھیں گے کہ جس کی تحریریں تو بڑی نرم ہیں لیکن ان پہ عمل جب ہوا تو پھر انڈیا نے سید احمد شہید کو بھی دیکھا، جنگ آزادی بھی دیکھی، ٹیپو کو بھی دیکھا، اور بھی بہت سے، مولوی عنایت علی، مولوی ولایت علی، ان کو دیکھیں گے. مجدد کے ابھی امپیکٹ جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ کے امپیکٹ کے ساتھ جوڑ کے ہم پھر اس پہ بات کریں گے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.